अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत की गिरफ्तारी, रात गए बंद अदालतें खुल गई, मैं अदालत से बाहर नहीं आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा का पुलिस को जवाब, इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। जज का ऐलान भरी अदालत के अंदर। और फिर नवाज शरीफ को किसने लॉन्च किया, बिलावल भुट्टो शरीफ ख़ानदान पर सीख पा। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाम बता दिया। और फिर मरीम नवाज़ कितने करोड़ की मकरूज़ निकली, असासों की तफसील भी आ गई है। और फिर मुल्की तबाही की ज़िम्मेदार नून लीग, ये कौन कह रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कौन सी शख्सियत है जो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ जो है बरसरे पैकार है और नून लीगी सीनियर रहनुमा लड़ पड़े हैं। इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई अहम शख्सियत की गिरफ्तारी का ये मामला है। और फिर रात गए बंद अदालतें खुल गई हैं। अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस शख्सियत के साथ क्या सलूक होता रहा कई घंटे तक पुलिस की तरफ से, इसकी मिसाल पाकिस्तान की क्या दुनिया की अदालती तारीख में आपको नहीं मिलेगी। आपको व्यूअर्स बताएं कि जरताज गुल 9 मई के वाक़यात में मतलूब थी। जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट जमानत लेने के लिए पहुंचती हैं। जरताज गुल ने एक वीडियो मैसेज इससे पहले जारी किया जिसमें वो आबदीदा हो गई। उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई फ़ौज में थे, मैं शहीद की बहन हूँ, हम कैसे शोहदा की बेहुरमती कर सकते हैं। पाक फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ज़मानत नहीं मिलती मैं बाहर नहीं निकलूँगी। आपको याद होगा कि जरताज गुल भी उन तमाम लोगों में शामिल हैं जिनका नाम 9 मई में आप लोगों ने देखा और 9 मई के हवाले से ये मतलूब हैं। इन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया और अब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो दी जा सके। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे पेशावर की पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है। जरताज गुल हाई कोर्ट से बाहर नहीं आती, हाई कोर्ट के हाथे में वो बैठ जाती हैं। उनके वकला जरताज गुल के लिए हाई कोर्ट के अंदर ही कंबल और बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं। रात के 10 बजे हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने हाई कोर्ट में हंगामी एंट्री दे दी और फिर अदालत के कमरा नंबर 1 में वो पहुंचते हैं जहां पर जरताज गुल पहले से बैठी हुई थी। और फिर समाअत का आगाज़ होता है। पेशावर हाई कोर्ट की तलबी पर एसएसपी ऑपरेशन और सीसीपीओ कोर्ट नंबर 1 में पहुंच जाते हैं। एडवोकेट जनरल हैं जी बैरिस्टर आमिर जावेद, जरताज गुल और वकला भी अदालत में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जज साहब ने अमले से ये कहा कि पहले बेटी को खाना खिलाएं, फिर हम आगे समाअत करेंगे। व्यूअर्स, जज के रिमार्क्स पाकिस्तान के तमाम जजेस के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और ये आपको सुनना इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है, आप पर लाजिम है कि आप एक तकाबली जायज़ा ले सकें कि पाकिस्तान में जब इंसाफ के लिए अदालतें खुलती हैं तो उनका वतीरा या उनके रिमार्क्स किस नौइयत के होते हैं, या अदालतें दिन की रोशनी में खुलें तो दिन दिहाड़े इंसाफ का कैसे कत्ल किया जाता है। आपके सामने ये तकाबली जायज़ा रखना इसलिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और जज साहब के रिमार्क्स जो हैं आपको बताएंगे कि दिन की रोशनी में किस तरह इंसाफ का कत्ल हुआ और रात की तारीकी में डरा हुआ सहमा हुआ, लेकिन इंसाफ जो है वो ज़रूर हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में क्या हो रहा था, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा, अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। आज गेट के बाहर मेरे 22 ग्रेड के ऑफिसर रजिस्ट्रार की बेइज्जती की गई। क्या पुलिस में 22 ग्रेड ऑफिसर मौजूद हैं? अगर किसी को रात 2 बजे भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं पहुंच जाऊंगा। जरताज गुल की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हैं। इस पर जरताज गुल ने कहा कि सर, अगर आप मुझे ज़मानत भी दे दें तो ये मुझे हर हाल में गिरफ्तार करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा गया
میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے کہ ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے یا لکی رانی سرکس کا کوئی ایک ایسا شو جو پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ اس پر بھی ایک جواب دیا جی کہ اگر یہ آپ کو گرفتار کریں تو پھر میں جانوں اور پھر آئی جی جانے۔ گرفتاری نہیں ہوئی، حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ چیف جسٹس سے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اپنے جو پی ایس او ہیں چیف جسٹس صاحب کے، ان کی سربراہی میں کمیٹی کو تشکیل دیا گیا۔ کمیٹی میں پولیس کی جانب سے بدتمیزی کا شکار وکلا کو بھی طلب کیا گیا ہے اور وکلا کی جانب سے نشاندہی پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے رات کو عدالت جو لگائی اور 9 منٹ میں کیس سن کر زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ نہ لمبے چوڑے ریمارکس، نہ سوال جواب، اور دوسری طرف بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں جو ایک ہی جماعت کے بغض میں مبتلا ہیں، اور اب یہ زبان جو ہے نا وہ زد عام ہے کہ لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ جو اس عدالت یا پھر قاضی کی عدالت یا پھر کوئی بھی ایسی عدالت جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، انہیں اب پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ آئینہ دکھا رہی ہے۔ الیکشن انتخابات پاکستان کے اندر میدان میں ہونے تھے، لیکن یہاں پر سوشل میڈیا پر جب آپ لوگوں کی آواز کو دبائیں گے نا تو پھر وہ اپنا ہی انتخاب کریں گے، اور وہاں سے جو نتائج آ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں۔ ویورز دوسری طرف نون لیگ جو یہ کہتی رہی ہے کہ آپ انتخابات میدان میں لڑیں اور میدان سے باہر انتخابات نہیں ہوتے، اب انہوں نے کیا کام کیا کہ اگر آپ کو کسی کے جانے پر اعتراض ہے یا عدالت کے کھلنے پر اعتراض ہے تو اس کا ایک طریقہ کار تھا، اور نون لیگ کی طرف سے جج صاحب پر جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے، اور مریم نواز کی ترجمان ہیں جی ثانیہ عاشق صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جن دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے رات گئے عدالتیں کھلتی ہیں وہ دہشت گرد کبھی اس ملک کے عوام کا نہیں سوچیں گے۔ ان کا دوہرا معیار یہ ہے کہ ایک طرف جب پشاور ہائی کورٹ سے بلہ واپس لیا جاتا ہے تو پشاور ہائی کورٹ کی تعریفیں کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف جب زرتاج گل کو انصاف ملتا ہے تو چیف جسٹس کو دہشت گردوں کے سہولت کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں مرکزی نقطہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کو رات گئے زرتاج گل کو راہداری ضمانت دینی پڑی، جبکہ پولیس کے جتھے ان کو گرفتار کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ عام سوال یہ ہے ویورز کہ مسلسل 7 ماہ تک زرتاج گل کی گرفتاری میں ناکام رہنے والی پولیس ان کی پشاور ہائی کورٹ میں موجودگی کا سن کر گرفتاری کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کیسے وہاں پہنچ گئی، جس پر چیف جسٹس کو بھی حیرانی کا اظہار کرنا پڑا کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں پولیس کیا کرنے آئی ہے؟ 7 ماہ تک یہ پولیس کہاں تھی؟ کیوں زرتاج گل کو گرفتار نہ کر سکی؟ کاش اسی پولیس نے اتنی پھرتی کے پی میں سر اٹھاتی دہشت گردوں کے خلاف دکھائی ہوتی۔ اس سب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پی ٹی آئی رہنماؤں کو رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلوا کر نائٹ شفٹ میں ڈرے سہمے انصاف کو جگا کر اپنے ریلیف حاصل کرنا پڑ رہا ہے؟ حالات ایسے کیوں ہو گئے کہ دن کی روشنی میں اب پی ٹی آئی رہنماؤں کو انصاف لینے کے بجائے نائٹ شفٹ میں انصاف مانگنا پڑ رہا ہے؟ ریاست نے ایک ایسی جماعت کو اس قدر دیوار کے ساتھ کیوں لگا دیا کہ اس کی لیڈروں کو رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے لیے انصاف مانگنا پڑ رہا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، جب ریاست اس سیاسی جماعت کو اپنے نشانے پر لے لے اور پورا نظام یرغمال بن جائے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان کے یہ ریمارکس بھی عدالتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہماری روایت نہیں ہے کہ ایک خاتون کو گرفتار کریں اور اگر ایڈوکیٹ جنرل اور میں ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ان ریمارکس پر لاہور ہائی کورٹ کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جب بار بار گرفتار ہونے والی کینسر کی مریضہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو پی ٹی آئی کی دیگر خواتین کی ضمانتیں نہیں ہونے دے رہی وہ عدالت، اور اب جس طرح سے ان ضمانتوں کو خارج کیا جا رہا ہے، عدالتیں بس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال بھی خاصا دلچسپ ہے کہ زرتاج گل کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ ان کو ایک کیس میں تو راہداری ضمانت دے دی گئی، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کو نئے کیسز میں دیگر جو رہنماؤں کی طرح گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ عین ممکن ہے کہ ایم پی او کے تحت بھی انہیں گرفتار کر لیا جائے،
آپ پاکستان کی ریاست سے اور جو لوگ اس ریاست کے ٹھیکیدار ہیں، آپ ان ٹھیکیداروں سے کسی قسم کی بھی امید جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کو مار کہاں سے پڑ رہی ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج بیرسٹر گوہر خان نے دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں مار عدالتوں سے نہیں پڑ رہی بلکہ کہیں اور سے پڑ رہی ہے۔ یہ سوال کا جواب انہوں نے دیا کیونکہ کسی نے ان سے سوال کیا تھا۔ اس میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ 9 مئی بیانیہ کس نے لانچ کیا، پی ٹی آئی کس نے توڑی، پی ٹی آئی کے لوگ کس کے اشارے پر دوسری پارٹیوں میں گئے، استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کس نے لانچ کی، پی ٹی آئی نہ چھوڑنے والوں کے خلاف کیسز کس نے بنوائے اور ان کو کس کے اشارے پر گرفتار کیا گیا، عمران خان کو سزا کیوں ہوئی اور وہ 5 ماہ گزر جانے کے باوجود اب تک جیل میں کیوں ہے، پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں چھینے گئے اور پھر اتنی بڑی تعداد میں ان کے کاغذات مسترد کیوں ہوئے، پاکستان تحریک انصاف سے بلہ کیوں چھینا گیا، عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف کیوں نہیں مل رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مار کہاں سے پڑی ہے؟ جواب جی اس کا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نواز شریف کے دوست جو نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کے اندر کلین سویپ کرے، کیونکہ اگر الیکشن میں کلین سویپ کر گئی تو پھر ان کا کیا ہوگا، اور خطرہ بھی یہی ہے کہ کسی طرح اب انہیں منطقی انجام تک تحریک انصاف کو جو ہے کچل ڈالا جائے۔ ویورز، 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں ایک ریاستی ویلن بن گئی ہے اور پھر آج تک اس کو معافی نہیں ملی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے، یہ قوم پوری طرح جانتی ہے۔ اور ویورز، اب یہ عالم ہے کہ سیاسی میدان ہو یا پھر عدالتی میدان، پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑ رہی ہے اور انہیں مار کھانی پڑ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑنے کی دوسری وجہ عمران خان کا مسلسل جیل میں ہونا ہے، اور اس کمیونیکیشن گیپ نے معاملات کو کافی خراب کر دیا ہے۔ ایک مرکزی کمانڈ ہوتی ہے نا جی، جہاں سے پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، پالیسیز کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ بہت سارے معاملات پر عمران خان سے براہ راست رہنمائی ایک تو میسر نہیں ہے، اسی لیے یہ گیپ آ گیا۔ ہر رہنما بھانت بھانت کی بولی جو ہے وہ اس وقت بول رہا ہے، اور چیزوں کو مشکل ترین حالات میں اپنا ایک رنگ دینے کی، اور پھر جس طرح خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ منسوخ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ نئی پارٹی چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر پارٹی رہنماؤں کے ایک تو متضاد بیانات، اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو ملیں گے۔ یہ مثال آپ کے سامنے بھی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑنے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کمیونیکیشن گیپ۔ اب جو تیسری بڑی وجہ نا، وہ عمران خان کی جیل جانے کے بعد پارٹی میں ہونے والی گروہ بندی ہے اور تقسیم ہے۔ وکلا کے گروپس، سیاستدانوں کے گروپ واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں میں درپیش کیسز کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے، وکلا کو فرنٹ فٹ پر دھکیل دیا ہے، کیونکہ وکلا عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ایسے حالات میں جب دوسرے لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے وکلا کی پوری جو ایک بڑی ایک جو تعداد ہے وہ اب اس جماعت کے اوپر آپ کو باقاعدہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ جماعت جو ہائی جیک ہوئی ہے وکلا کے ہاتھوں، جس میں گور خان ہیں، علی ظفر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، شعیب شاہین ہیں، بابر اعوان ہیں، لطیف کھوسہ دوبارہ ان کی انٹری ہوئی، حامد خان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی انٹری ہوئی۔ پھر ان وکلا کے بھی آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں، کیونکہ وہ آج کے نہیں ہیں، اس سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو بیرسٹر گوہر نے کہا نا کہ ہمیں مار کہیں اور سے پڑ رہی ہے۔ یہ کہیں اور کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں سے یہ اس جماعت کو جو ہے نا وہ مار پڑ رہی ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز شریف صاحب کو کس نے لانچ کیا؟ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ اب شریف خاندان پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس کا نام بھی بتا دیا ہے۔ یہ سی ای سی کی میٹنگ تھی اور لاہور میں یہ ہوئی ہے، جس میں آصف علی زرداری صاحب اور دیگر جو سینئر رہنما تھے انہوں نے شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو کو باقاعدہ طور پر وزیراعظم کے لیے نامزد کرنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ بلاول کے ایک تو نواز شریف صاحب پر وار جو ہے نا، اس پر حیرانگی مجھے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس سے اگر آپ تھوڑا سا عرصہ پہلے پیچھے چلے جائیں تو وہ ان کے چھوٹے بھائی کے وزیر خارجہ رہے ہیں۔
اب وہ نواز شریف صاحب پر وار کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے نواز شریف اور شہباز شریف کو مسلط کر کے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ کچھ دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں اور بڑا زبردست آپ نے کام کیا۔ آج آپ کو یعنی جو گرگٹ رنگ بدلتی ہے نا، جس طرح بلاول زرداری بھی اب اسی طرح رنگ بدل رہا ہے اور یہ وزیراعظم کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی، عوامی مقبولیت سے وزیراعظم بنا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عوام کا وزیراعظم، ایک ہوتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وزیراعظم، اور ایک ہوتا ہے حالات کا وزیراعظم، اور ایک ہوتا ہے حالات کا مارا ہوا وزیراعظم۔ تو اب آپ نے کون سا وزیراعظم بننا ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل شجاع پاشا اور فیض حمید نے پی ٹی آئی کو ہمارے خلاف لانچ کیا، لیکن اگر حقائق دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کبھی بھی وجود نہیں رہا۔ بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں صرف ہمدردی کا ووٹ ملا۔ اس میں بھی زیادہ تر الیکٹیبلز تھے، آپ کے عوامی لیڈر نہیں تھے، سیاسی لیڈر نہیں تھے، بلکہ الیکٹیبلز آپ کو ملیں گے۔ پھر بلاول بھٹو نے بزرگ سیاستدانوں پر بھی کچھ وار کیے ہیں جی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا۔ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس پر جیسے نون لیگ خوش ہو رہی ہے، بلاول پہلے بھی کہہ چکے کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ہم کاغذات چھین کر الیکشن جیتنے والے نہیں بلکہ مقابلہ کرنے والے ہیں۔ آپ جب پاکستان تحریک انصاف کو باہر کر دیا گیا اور آپ کہیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، پہلے اس کا ضرور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بلاول نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو کاپی پیسٹ کیا جی۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کرے گی، ہم اشرافیہ کو سبسڈی دینے کے بجائے عام آدمی کے مسائل حل کریں گے، غریب عوام کے لیے 300 یونٹ تک مفت بجلی دی جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے کر چکی اور بہت ساری چیزوں پر عمل بھی کر چکی۔ اب سوال یہ ہے، اشرافیہ کو سبسڈی، پہلے تو قوم کو یہ بتا دینا کہ آپ کے ابا حضور کی کتنی چینی کی ملیں ہیں، آپ کے خاندان کے اندر کتنی چینی کی ملیں ہیں، آپ کی فیملی کے علاوہ آپ کی سیاسی جماعت کے اندر کتنی ملز ہیں جنہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا کس قسم کی سپورٹ مہیا کی جاتی ہے۔ آپ کو سبسڈی کی سپورٹ اور عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ لانچ کرتے ہیں، مزدور کارڈ دیں گے، 30 لاکھ گھر دیں گے، غریبوں کو ماریں گے، کچی بستیاں، مکینوں کے مالکانہ حقوق۔ اب یہ باتیں نا پرانی ہو گئی، چونکہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھٹو نے لگایا۔ آج تک پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ سندھ کی عوام ان تینوں چیزوں سے محروم ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، اور جو مکان بن بھی جاتے ہیں نا وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں جی اس وقت پنجاب کے اوپر ہیں۔ یہ سوال ہے اور اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح بلاول لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں نا، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر لاہور میں پنجاب پہ نظر رکھے ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی اور میں اب یہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں۔ اب یہ سوال کہ بلاول وزیراعظم بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حالات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وزیراعظم بن پائیں گے۔ بلاول کا وزیراعظم بننے کا خواب اس الیکشن کے بعد تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہوائیں بلاول کے ساتھ جاتی نہیں دکھائی دے رہی، یعنی ان کے ساتھ ان کے سنگ نہیں چل رہی۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا ہے کہ وہ جس کا ساتھ دیں گے وزیراعظم وہ بنے گا۔ بلاول نے بھی یہی بات کی کچھ دن پہلے، اور یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا کہ وزیراعظم بننے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو مدد درکار ہوگی۔ جب یہ الیکشن جیت جائیں گے نا جی، پھر پتہ کیا ہوگا، پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، ہم مقبول تھے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمیں وہ سپورٹ میسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم اس ایوان میں بیٹھ رہے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ جو الحاق کر رہے ہیں۔ یہی جملے ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے، یہی چہرے ہوں گے، اور اس کی ذمہ دار پتہ کس کے اوپر آتی ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کے اوپر آتی ہے، جو انہی لوگوں کو بار بار آپ انتخاب ان کا کرتے ہیں اور ایوانوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ اپنے کردار اور اپنے جو ریاست کی جو سب سے بڑی کرسی ہے اس کے حصول کے لیے جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں، یہ بیانات ان کے کردار کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ
کبھی بھی کسی کے نہیں بن سکتے. جو کرسی کے لیے بیانات بدل سکتا ہے وہ عوام کے لیے اپنے ان بیانات کو کیا استعمال نہیں کرے گا. ویورز، اس پورے پروسیس کے اندر نا مریم نواز صاحبہ کی یعنی جو الیکشن کا پروسیس تھا، اب کچھ خبر یہ آ گئی ہے کہ وہ کتنے کروڑ کی مقروض ہیں، یہ تفصیلات آ گئی ہیں. آپ کو بتا دیں کہ لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست ہے جی NA 119 کے لیے انہوں نے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کے ساتھ مریم نواز نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات بھی جمع کروائی ہیں. اور مریم نواز کے کتنے اثاثے ہیں؟ مریم نواز نے اپنے اثاثوں میں لاہور کے مختلف جو علاقے ہیں ان کے 84 کروڑ 25 لاکھ 84 ہزار روپے سے زائد مالیت کی 1500 کنال سے زائد اراضی جو ہے وہ ظاہر کی ہے. اور مریم نواز نے 17 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کا سونا بھی اپنی ملکیت میں ظاہر کیا. اب پاکستان کی عوام یہ ضرور جاننا چاہے گی کہ جب جنید کی شادی ہوئی نا تو انہوں نے بہت سارے زیور پہنے ہوئے تھے، اب وہ اصلی تھے نقلی تھے؟ کیا وہ واقعی 17 لاکھ کے تھے؟ یہ آج کا ہمارا سوال ہے، اس پر آپ نے ضرور جواب دینا ہے. اس کے پاس مختلف بینک اکاؤنٹس اور کیش کی صورت میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی موجود ہے، یہ بھی کہا گیا. اور پھر مریم نواز نے اثاثوں میں 1 کروڑ 22 لاکھ مالیت کے مختلف کمپنیز میں 11 لاکھ 20 ہزار شیئر ظاہر کیے ہیں. اور مریم نواز کے اثاثوں میں 1 سال کے دوران 40 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا. پھر مریم نواز جی مقروض کتنی نکلی وہی بتاتی ہیں. دستاویزات کے مطابق کہ ان کے بھائی ہیں جی حسن نواز، وہ حسن نواز کی 2 کروڑ 89 لاکھ روپے سے زیادہ کی مقروض ہیں. مریم نواز کسی بھی گاڑی کی مالک نہیں ہے. کچھ دن پہلے ایک گاڑی جس کا ذکر بھی کیا گیا، وہ گاڑی کس کی تھی؟ یہ سوال، اس کا بھی آپ ضرور جواب دیجئے گا. پھر مریم نواز نے ایون فیلڈ کیسز میں نااہل ہو چکی ہیں، انہیں سزا بھی ہوئی تھی. مریم نواز نے پہلے کہا کہ میرے پاکستان تو کیا میری لندن میں بھی کوئی اثاثے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر حسین نواز نے بھی ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ لندن فلیٹس پہ مریم نواز بھی حصے دار ہیں. اس کے بعد ایون فیلڈز کی جو AIT رپورٹ جو آئی، اس میں بھی کہا گیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ فلیٹس کی بینیفیشری ہیں. لیکن اب پورے کے پورے اس کھیل کے اندر مریم نواز کا اور ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کہیں پر بھی ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا پروگرام کے حوالے سے. انشاءاللہ اس کو ضرور جو ہے وہ ہم شامل کریں گے اور کنسیڈر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.